साहब बिल्कुल आए यहाँ, बार बार आए सिंध में, लेकिन यहाँ आकर सिंध के अवाम को धोखा ना दे, उनके आइन को, उनके हकूक़ को छीनने के बाद ना करे। MQM वो ऐसा जमात है जो कि कराची में बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं। KMC उनके पास थे, हमारे दौर में उनके पास था, नवाज के दौर में उनके पास था, मुशर्रफ के दौर में उनके पास था। और कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, कराची के लिए बात करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है। MQM को मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि अगर आपने कराची के अवाम की खिदमत करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम करे, ये एथनिक सियासत को छोड़े। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है सूबों के अंदर। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर आम पाकिस्तानियों से उसका इख्तियार छीन लिया गया, वसाइल छीन लिए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिंध के शहरी इलाकों के लोगों को उनका हक दिलवा। आज फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं अलीम खान को बेल दो, अलीम खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अदलिया को डिक्टेशन दे रहे हैं। नवाज शरीफ को कहते थे ये किस हैसियत में मुस्लिम लीग नून की सदारत की कुर्सी पर बैठता है। जहांगीर तरीन साहब काबीना की मीटिंग में मेहमान बुलाया जाता है और कहा जाता है कि ये हैं आइंस्टाइन, इनसे सीखो। शरीफ खानदान के खिलाफ इंक्वायरी हो तो नईम बुखारी साहब जो कि दरीना PTI के सपोर्टर हैं। इस अपोजिशन का हाल है, आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ के क्या क्या कारनामे खुल के सामने आ रहे हैं। ना जमहूरियत खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है। खतरे में सिर्फ ये डाकू हैं जो कुछ जेल के अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, जिनको पता है हमने जेल जाना है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। वेलकम टू द शो लाइव इन नाज़रीन। कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो इस मैदान में नहीं है। मैं अगर अपना आज वैसे ही सोच रही थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, 2013 के इंतखाबात हुए और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उस वक्त आई। पहले एक साल तक या पहले 6 माह तक तो यकीन करें कि हम सोचते थे कि किस इशू पे आज प्रोग्राम करें, और आज हाल ये है कि हम सोचते हैं कि किस इशू पे प्रोग्राम करें। कभी हम अपोजिशन की उस बातों पे कर रहे होते हैं कि जी उन्होंने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अंदिया दे दिया, फिर नैब के केसेस, माशी बहरान, महंगाई, अदालतों पे की बातें, फिर ये सारी बातें। तो बहरहाल अब करना है तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा हालात अजीब से इस वक्त है, जिसको देखो वो हर कोई लग ही नहीं रहा कि किसी भी हुकूमत का पहला साल है। ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन ईयर है, जितनी सियासी बातें इस दौरान हो रही हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से भी बातें हो रही हैं, उसको रोल बैक करने की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी अलग कह रही है कि जी आप 1 यूनिट बनाने की कर रहे हैं, सदारती इंतखाबात, पार्लिमान तर्ज हुक्मरानी की भी कोई बातें हो रही हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं इन तमाम चीज़ों पे। आज के प्रोग्राम में भी जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अखमदजादा चट्टान साहब, फॉर्मर MN है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कंवर शोज़ा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है फॉर मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स MNA है। अस्सलाम वालेकुम कंवर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। सिद्दीक अल फारूक साहब PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक अल फारूक साहब। और साजिद अहमद साहब MNA है, फॉर्मर MNA MQM पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, आज तो MQM भी मैदान में आ गई, उसने कहा कि 18वीं तरमीम में हमें भी धोखा दे दिया गया। पता नहीं आज उनको वो धोखा लग रहा है, लेकिन साजिद साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसकी तस्दीक आपसे चाहूंगी कि आज आप कह रहे हैं आपको धोखा दे दिया गया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब ये 18वीं तरमीम हुई थी तो आप हुकूमत का हिस्सा थे और आपने तो साथ दिया था, इत्तेहादी थे, ऐसा नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिल्कुल, जब जिस वक्त 18वीं तरमीम आई थी उस वक्त पाकिस्तान में दीगर सियासी जमातों के लोग और छोटे सूबों के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कल तक पावर जो होते थे वफाक के पास होते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए लाकर ये तासुर दिया गया कि इसके ज़रिए पावर सूबों को आ जाएंगे, उसके बाद नीचे सिटी गवर्नमेंट को जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, टाउन को जाएंगे, UC लेवल तक तमाम पावर जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि 18वीं तरमीम के बाद पहले वफाक डिक्टेटर होता था, लेकिन अब सूबे डिक्टेटर हो गए। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से आप कराची में देख लें, सिंध के अंदर देख लें, कराची की आबादी 3.5-4 करोड़ के लगभग है तकरीबन, लेकिन कराची के मुकामी लोगों को जॉबों से दूर रखा जा रहा है। कराची के मुकामी जो लोग हैं उनके ऊपर नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कर ये रही है
کہ انٹیریئر سندھ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سندھی بولنے والے ہمارے، ہم کوئی تعصب عصبیت کی بات نہیں کر رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کو آٹومیٹک 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی کہ سندھ کی تقسیم پاکستان پیپلز پارٹی نے سٹارٹ کر دیا آج سے پہلے 1972 کے اندر۔ اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں بات کو مختصر ذرا کر دوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وفاق جو ہے وہ کراچی میں یا صوبہ سندھ میں انٹروین کرے، اسپیشلی کراچی میں انٹروین کرے۔ دیکھیں آئین کا آرٹیکل 149 بالکل یہ اتھارٹی اختیارات اجازت دیتا ہے، آئین کا حصہ ہے کہ جب کوئی صوبے اپنے پاور سے، اسی ملک کے اندر کیا گورنر راج نہیں لگا صوبوں کے اندر؟ کیا پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر گورنر راج نہیں لگایا تھا 2009 کے اندر؟ میں ایک بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ سب آئین کی شکیں نکال کر، نہیں آئین کی شکوں کو نکال کر جواز پیدا کیے گئے تھے۔ بالکل اس طرح سے دیکھیں سندھ کے اندر بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، سندھ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ جوابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ واپس آتی ہوں، اس ذاتیوں کا ازالہ کون کرے گا؟ چٹان صاحب، اگر پیپلز پارٹی حکومت نہیں کرتی تو پھر کم از کم پی ٹی آئی کو کرنے دے، کسی کو تو کرنے دے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ میں بھی نہیں کھیلوں گی، نہ کھیلوں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہمارا تو پی ٹی آئی کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ ماضی کی سیاست میں نہیں جائے، جس طرح کی ان لوگوں کا ماضی کا سیاست تھا اور یہ حال میں جس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں، یہ سیاست کرے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ جہاں تک کراچی کے اور سندھ کے معاملات ہیں، کانٹیکسٹ میں آپ دے رہے ہیں ویسے معذرت کے ساتھ، میں جب یہ وہ پرانے ہاتھوں میں پھر سے کھیل رہے ہیں، وہی پرانی باتیں، وہی پرانی بات۔ یہ تو ابھی نئے نئے آئے تو کھیل رہے ہیں، آپ تو بڑے پرانے کھیلتے آئے تھے اور ابھی تک کھیل رہے تھے، ابھی زیادہ دور نہیں ہوئے سینٹ کے الیکشن۔ لیکن ہمارا ماضی، ہمارا حال سب کچھ وہ گواہ کہہ رہی ہوں، ابھی سینٹ کے الیکشن زیادہ پرانے نہیں ہوئے، ابھی ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں جو نہیں، سینٹ سے پہلی بھی اور سینٹ کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہم یہ سسٹم کو بچانے کے لیے ہم نے اس طرح کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے سسٹم کو بچانا۔ لیکن جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو زیادہ تر کراچی میں اور سندھ پہ حکومت ایم کیو ایم نے کیا ہے۔ یہ ریکارڈ اٹھا کے کراچی میں مطلب سندھ کا حصہ ہے۔ نادیہ میں کچھ کہنا چاہوں گا، اگر آپ ساجد بھائی آپ مجھے غور سے سنو پھر آپ جو کہنا چاہے آپ بالکل بے شک آپ کہہ دیں۔ جب ان دنوں میں سندھ میں اور کراچی میں ایم کیو ایم کیا حکومت وہ حالات دے کے اور آج کے حالات دے کے، یہ جو ہمارے ساتھ شریک اقتدار بھی تھی ان دنوں کے بھی حالات دیکھ لے، اور اگر ان کو 18ویں ترمیم پہ کوئی تحفظات ہے یا صوبائی اختیارات پہ کوئی تحفظات ہے تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی قرآن ہے اور یا یہ کوئی کتاب ہے اور اس میں کوئی ترمیم نہیں ہونا چاہیے، لائے اسمبلی میں لائے اور اسمبلی سے پاس کرے اگر یہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدہ قائد اعظم نے کیا تھا صوبوں کے ساتھ، جو وعدہ لیاقت علی خان نے کیا تھا صوبوں کے ساتھ، کیونکہ پاکستان ایک وفاق کا نام ہے، یہ بلوچ پختون سندھی سرائیکیوں کا مشترکہ ملک ہے۔ جو وعدہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا، قائد عوام نے کیا تھا، جو 73 کے آئین میں ہم نے وعدہ کیا تھا، 71 سال بعد 68 سال بعد اگر ہم نے صوبوں کو وہ حق دیا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں صوبے کس کا نام ہے، مجھے معذرت کے ساتھ اس کو ہم واپس لیں گے وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بات بتائیں، صوبوں کو حق دیا، صوبوں کو حق دیا، بھائی کیا صوبوں کے عوام کی زندگیاں تبدیل ہوئیں؟ کیا ان کو وہ حقوق میسر آئے؟ تعلیم کا شعبہ ہو گیا، صحت کا شعبہ ہو گیا، پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اب آپ بھی بتائیں، کل سن میں بجلی کا افتتاح ہوا 18ویں ترمیم کے بعد ان کو حق ملا کہ آپ نادیہ مجھے ایک منٹ دے دیجیے گا نا، 5,500 میں آ رہی ہوں میگا واٹ بجلی بنائیں گے، ون لائنر دینا ہے تو دیجیے گا، ورنہ مجھے کمل سے بات کرنی ہے۔ ایک منٹ بس ایک منٹ لوں گا، منصوبے کوئی ہو جائیں گے۔ جلدی سے کوئی دیکھیں اخونزادہ چٹان میرا بھائی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے گراؤنڈ کو شاید یہ نہیں سمجھتا۔ سندھ کا گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے، مثال کے طور پر سندھ کے اندر جب کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا تھا 60-40 کا ریشو رکھا گیا تھا۔ آج سندھ کے اندر 45 سیکریٹریز ہیں، اس میں سے 41 کا تعلق اندرون سندھ سے ہے، ایک آئی جی ہے وہ بھی باہر کا ہے، ایس ایس پیز ہیں ان میں سے تقریباً لوگ باہر کے ہیں، پورا کوٹا ہے، پورا آج ایم کیو ایم پاکستان نے پریس کانفرنس کیا، پورا ڈیٹا دیا ہے۔ آخری بات
دیکھیں اس 10 سال کے دوران 2008 کے بعد سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے. اس 11 سال کے دوران تقریباً 3 لاکھ جابیں سندھ میں دی گئی ہیں اور ایک بھی کراچی کے لوگوں نے دی گئی, جبکہ کراچی 95% سندھ کو ریونیو دے رہا ہے. ٹھیک ہے 18ویں ترمیم پر تحفظات کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے, یہی تحفظات آپ کے بھی ہیں, تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے جو ہے وہ وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے. دیکھیں نادیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ٹاپک ہے اس پہ مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صوبوں کی جو بات چٹاننے کی, یا جو ساجد صاحب نے ان کی آج جو پارٹی نے آج پوری ایک پریس بریفنگ کی, اور اس کے میں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے بھی جو بلاول پچھلے کئی دنوں سے مختلف ایونٹس کر رہے ہیں, اور جب بھی ابو بچاؤ مہم سٹارٹ ہوتی ہے, ساتھ ہی 18ویں ترمیم پہ حملہ, 18ویں ترمیم رول بیک, ابھی انہوں نے بڑی سینسیبل بات کی ہے خونزادہ چٹان نے. میرے خیال میں اگر یہی اس کو سپیچ بھی لکھ دیا کریں, تھوڑا سمجھا بھی دیا کریں جا کے کہ اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے نا, تو پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے. تو ہم نے تو ابھی کہا ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم اس کو رول بیک کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک ترمیم ہے, ترمیم کے اندر مزید کچھ بہتری آ سکتی ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اختیار ہوتا ہے, بات کرنے نا 73 کے آئین میں آپ لوگوں کو اتنا اختیار ہوتا, آپ کے لیے تو لکھی ہوئی فیصلے آ جاتے ہیں. بات کرنے ابھی آپ لوگ, پرابلم پیپلز پارٹی کا کیا ہے, فیڈریشن کی یہ جماعت رہی نہیں ہے, یہ رہ گئی ہے صرف ریجنل جماعت. فینٹیسیز ان کی پرانی ہیں, وہ بھٹو صاحب کو یہ یاد کرتے رہتے ہیں اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتے. جو ابھی کی ریالٹیز ہیں اس کو یہ ایکسیپٹ کریں. جو بلاول چیخے مارے ہیں نا آج کل معذرت کے ساتھ, اس کا پرابلم سارا یہ ہے کہ دل تو اس کا بہت ہے فیڈریشن اور پورے پاکستان, لیکن اس کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ سندھ ہی ہے, اس لیے ہر دفعہ سندھ کا کارڈ. اور جو ان کی ریزرویشنز ہیں, ایک سیکنڈ, کراچی کی ریزرویشنز یہ ہیں کہ جتنا ان کو ADB ملا, ADP جتنا ملتا رہا ہے آج تک, 5,000 ارب انہیں ملا ہے, جس میں سے 2,000 ارب کا کوئی آڈٹ نہیں ہے. آپ کو اگر پیسہ مل رہا ہے صوبے کو, آگے آپ نے اس کو کیوں نہیں نیچے تک پہنچایا؟ چلیں شہروں یہ تمام ایشوز ہیں. آپ حساب لگا لیں, جیسے لاہور میں ہوا, لاہور میں 71,000 روپیہ 1% پہ خرچ ہوا ہے, جبکہ میرے علاقے میں یا راجن پور میں 2,100 4500. یہ کیا رپورٹ آتی ہے کہ ٹوٹل ADP جو صوبوں کو ملا اس کا 55% جو ہے وہ ایک اس جگہ پہ لگا دیا. اب یہ سندھ کی حکومت نے یہ کیا, ان سے کہیں کہ ٹرانسپیرنسی کریں, ذرا آڈٹ رپورٹ پلیز مراد علی شاہ صاحب سے کہیں کہ دکھائیں, بتائیں کہ آپ نے کراچی کو کتنے پیسے دیے, آپ نے جو اسٹیٹ کی یا صوبے کی رسپانسبلٹی تھی اس میں جب ایلوکیشنز کی تو کیا وہ جسٹیفائڈ تھی؟ چلیں اس کا جواب پیپلز پارٹی دے گی. اب آپ رکیے گا. صدیق الفاروق صاحب بریک لے لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ سے شروع کروں گی تاکہ پھر آپ کو میں انٹرپٹ نہ کروں. بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا نیب کے حوالے سے ہی بات کریں گے. آج ایک دم سے شور اٹھا کہ جی نیب نے جو ہے وہ گھراؤ کر لیا اور چھاپا مار دیا شہباز شریف صاحب کی صاحبزادی اور حمزہ شہباز کی بہن کے گھر پہ, اور بعد میں آیا کہ جی ہم تو نوٹس وصول کرانے گئے تھے. تو یہ عجیب سا کچھ ماحول بنا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دوسری طرف حمزہ شہباز الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ڈیل کر لو تو ہم آپ کو نہیں بلائیں گے. ذرا مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ایشوز پر بھی بات کریں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں سینٹ چیئرمین اس طرح سے بدل جاتے ہیں, بلوچستان گورنمنٹ رکھے ٹاپل ہو جاتی ہے, سب ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت باتیں ہوئیں, میں صرف MQM اس وقت PTI کی اتحادی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم سے وفاق دیوالیہ ہو گیا, اور ان کی MQM جو ہے وہ دوسری بات کرتی ہے کہ صوبوں کے اختیارات جو ہیں ان کی اتحادی جماعت میں کہہ رہا ہوں کہ جناب صوبوں کے اختیارات لے لیے گئے. یعنی جو اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے مرکز میں وہ تو کہتی ہے کہ مرکز کے اختیارات چلے گئے. تو بھائی یہ, اور صوبہ کراچی الگ ہونا چاہیے کہ جی بس ہو تو گیا ہے, بس اب اعلان, انہوں نے کہا کہ کراچی الگ ہو گیا, بس اب اعلان کرنے کی بات ہے. یہ آج جو پریس کانفرنس کی ہے MQM نے, تو گویا 2 صوبے ہونے چاہیے. ایک منٹ, میں نے جو بات کی ہے آپ نے نہیں سنی, آپ سن لیں, آپ سن لیں. میں یہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا صرف اعلان کرنے کی بات ہے. ہاں جی, کراچی مطلب ہے انہوں نے پیپلز پارٹی نے عملاً الگ الگ کر دیا, بس اعلان ہونے کی بات ہے, یہ انہوں نے کہی ہے ان کے مرکزی وزیر. اچھا, اب میں یہ عرض کروں گا, 18ویں ترمیم جب ہوئی, صوبوں کو, چھوٹے صوبوں کو بہت عرصے سے شکایات تھی, سب کمیٹیاں بنی, اس پہ کام ہوا, سوائے کچھ اختلافی نوٹس کے اتفاق رائے سے یہ ترمیم ہوئی. اب بالکل
जो अखुनजादा साहब ने कहा है कि अगर आप तरमीम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन इत्तेफाक राय से करें, पहली। दूसरी बात यह है, हमेशा डेवलपमेंटल काम आवाम सूबों में रहती है, मरकज तो एक और चीज़ है ना, दिफा, करेंसी वगैरह, लेकिन लोग जो हैं, जो ज़मीन है वो तो सूबे हैं। तो उसमें ये चीज़ें दुनिया जहान से सबक सीख के ये सूबों में मुंतकिल किया गया इत्तेफाक राय से, तो इसको दोबारा मुतनाज़ा ना बनाए। हाँ, अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है तो सारी पार्टियों को APC बुलाए, तमाम जो पार्लिमानी लीडर हैं उनको बुला लें और उन पे बैठ के अगर कोई वाकई कोई बेहतरी करने की बात है तो कन्विंस करें। ठीक है, अच्छा, एक माकूल तजवीज़ है, उसके बाद आप आ जाइए, एक्सेप्टेबल है इजीली। उसके बाद आप आ जाइए। तीनों ने यही बात की है और कराची में भी मेरा ख्याल है उस पे भी MQM को भी इससे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा वैसे तो। मैं ये मेरा ख्याल है कि एक लाहासिल सी बहस से आगे बढ़ जाए। जी हाँ, मैंने जो बात करनी थी उसूली, मैं एक बात कहूंगा नादिया। ठीक है, अब मैं इस बात पे आता हूं कि नैब, मैंने हमेशा अपना केस सामने रखा है कि नैब ने मुझे 99 में उठाया, कोई केस नहीं था, फिर 8 महीने के बाद केस बनाया, फिर मुझे 1,05,000 में सजा दी। एक लम्हा 11 साल के कानून में तब्दीली कर देते खुदा के लिए। मैं जब पीपल्स पार्टी आप अच्छा नहीं हुई ना तरमीम, मैं ये कहता हूँ तरमीम नहीं बदल दे तो सर कर देना था। मेरी बात सुन ले, तरमीम नहीं हुई, गलती हुई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए कि भाई ये जो आप इल्जाम कहते हो कि हमने लगा दिया है, अब आप साबित करो, ये बात गलत है। जो इल्जाम लगाएगा वो साबित भी करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है अखुंद यारवली में। तो सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब मैं आ जाता हूं, है कि नैब जिसको चाहेगी वो गिरफ्तार कर सकती है। मैंने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बगैर पहले से इंफॉर्मेशन, ठोस सबूत और साथ ये भी कि मिस यूज नहीं करेगी। आज जो तासुर दिया या इससे पहले जो तासुर दिया गया हमजा शहबाज के हवाले से, ऐसी चीजों पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान समेत बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस हैं। ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं। आज जिस तरह से वहां गए, नोटिस देना था तो नोटिस तो एक आदमी भी दे सकता है। मसला ये है कि नैब से आपको भी शिकायत है, नैब से PTI को भी शिकायत है, नैब से पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है, तो फिर इस पे भी तीनों मिल बैठे, उस पे भी तीनों मिल बैठे। आप इन पे इल्जाम लगाते हैं, उस पे जो इनके वजीर कानून हैं उन्होंने भी बात कर रखी है कि हाँ सारी पार्टियों ने इत्तेफाक राय किया है, अब कर लें, ठीक है, जो चीज होनी है। लेकिन इस वक्त ये जो ड्रामे हो रहे हैं, ये जाना और जनाब नोटिस देने के पहले गाड़ियां लेके जाना, घेराव करना, फिर जब सूरत हाल देखना, मीडिया पहुंच गया, फिर नहीं कहना हम तो नोटिस देने आए हैं, ये जो महंगाई और जो नाकामियां हैं जिस पे अभी बात करेंगे मौजूदा हुकूमत की इक्तिसादी मैदान में, वो स्टॉक एक्सचेंज में नाकामी हो, वो चले साजिद साहब अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा तो फिर जरा मैं आगे बढ़ूंगी और फिर मैं ऑपोजिशन के हवाले से बात करूंगी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो राब्ते कर रहे हैं सबसे, वो कितने करामत साबित हो रहे हैं। जी देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत सिंध को बताना था, बल्कि हुकूमत वफाकी गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के लोगों को बताना था कि देखें कराची के अंदर पीपल्स पार्टी की नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ जो कि तसल्लुक साथ जारी और सारी हैं। अब देखें मिसाल के तौर पर पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मेरिट होता है जॉबों के हवाले से, लेकिन आप कराची जो कि सिंध को 95% देता है, लेकिन गुज़श्ता 10-11 सालों के दौरान, 11वां साल चल रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, 3 लाख जॉबें बेची गई हैं बाकायदा। आप एजुकेशन के सेक्टर को देख लें, आप हेल्थ के सेक्टर को देख लें, आप सिंध के अंदर जितनी भी मेरी बात सुन ले मेरे भाई, मेरी बात सुन, अरे मेरी बात सुन ले। सबको पता परवेज़ मुशर्रफ तहदीद है, अरे सबको पता है परवेज़ मुशर्रफ तहदीद है, अरे सबको पता था परवेज़ मुशर्रफ तहदीद है। थोड़ा सब्र कर लें, मेरी बात सुन लें, ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं, मुझे बात करने का मौका देना, ज्यादा गुस्सा ना दिखाए ना। देखें आप लोग तो जूते चाटते रहे उन लोगों के, हमें तो इनका भाई उस जमाने के अंदर अगर हम परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे तो परवेज़ मुशर्रफ ने कराची के लिए बहुत कुछ दिया है। परवेज़ मुशर्रफ ने कराची के पूरे पाकिस्तान को
رو کے آج ہمیں تانا دے رہا ہو؟ ہم نے تو فائدہ اٹھایا ہے اس پرویز مشرف کے دور میں جو بلدیاتی سسٹم تھا اس سے پورے پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب میں بھی شہباز شریف ڈکٹیٹر بن گیا تھا, اس نے بھی نیچے اختیارات ڈیوالو نہیں کیے ہیں, تمام اختیارات شہباز شریف کے پاس تھے, تمام اختیارات منسٹریز تمام کے تمام منسٹریز زیادہ تر شہباز شریف کے پاس تھی. آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ مسلم لیگ نون نے کیا کیا پاکستان کے لیے یا کراچی کے لوگوں کے لیے؟ کراچی پورے پاکستان کو 70% ریونیو دیتا ہے. آپ اپنے دور کے اندر مجھے بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے, کراچی کے لیے کیا کیا ہے مسلم لیگ نون نے؟ آپ یہ بتائیں نا. کل تک آپ جیولوگ کے ساتھ تھے یار, آپ لوگ تو ان کی پیداوار ہو, آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہو یار؟ آپ نے پنجاب کا جو حال آج کیا ہے, آج آپ نے پنجاب کا جو حال کیا ہے وہ دنیا کو پتا ہے. آج اگر آپ کو نیب آج پکڑ لی تو آپ چلا رہے ہو, آپ نے کرپشن کی, آپ نے لوٹ مار کیا, آج نیب آپ پر ہاتھ ڈال لی تو آپ کو اصول یاد آ رہے ہیں, آپ کو قانون یاد آ رہے ہیں, آپ کو نیب کو اصول یاد آ رہے ہیں. اپوزیشن کے رابطے کیا اپوزیشن اس بار آپریشن اپنی زبان سنبھال کے بات کرو. میں نے تو تمہارے کراچی میں بیٹھ کے جب پرویز مشرف تھا میں نے اس وقت بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں زبان سنبھال کے بات کیا کرو. اچھی زبان استعمال کی ہے, آپ نے غلط زبان استعمال کی ہے, وہی وقت تم پر آ رہا ہے, شائستگی سیکھو. دیکھ لو آج آپ دیکھ لو, آج آپ کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, شائستگی اختیار کرو. آج آپ کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں, شائستگی آج آپ کو اصول یاد آ رہے ہیں, جعلی چھاپے مار رہے ہیں, آج آپ کو اصول یاد آ رہے ہیں. کل تک یہ سب کچھ بس کرو, غنڈہ گردی بند کرو, آپ کی غنڈہ گردی نہیں چلے گی. خاموش رہتے تھے تم لوگوں نے بھی پنجاب کے اندر غنڈہ گردی. بدتمیز ہو, بد زبان ہو, کیا کہہ رہا ہے کہ نون لیگ نے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں بھائی, آپ باتیں کر رہے ہو یار. اچھا بریک لے لیتے. ساجد صاحب میں بریک لے رہی ہوں, خدا کے لیے بس کر دیں. میں بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ذرا بات کر دیتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو آپس میں رابطے ہو رہے ہیں, کیا اپوزیشن واقعی متفق ہے اس بات پہ کہ اب حکومت گراؤ تحریک کا آغاز کر دیا جائے, یا اس سے بارگیننگ ٹولز کے طور پر یہ تمام نعرے استعمال ہوں گے آنے والے وقت میں. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہاں پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نیب کے حوالے سے میں بات کروں گی, لیکن ذرا میں مختصر سے بات کر لوں اپوزیشن کے آپسی رابطوں میں. کوئٹہ میں بہت زیادہ ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں ان جو لوگ وفات پا گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم دردی کرتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ گئے بھی ہیں, ان سے بات کرنے ہیں اور ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے, لیکن اصل وہاں پر بھی جو سوال اٹھ رہا ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے سوال بڑا جانی نقصان کہ بڑا جانی نقصان ہے, لیکن اس کے آپ یہ بھی دیکھیں نا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. وہ آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ حکومتوں نے کیا کیا. یہ سوال آپ سے بھی کہ حکومتوں نے کیا کیا. نہیں ابھی رک جائے, چند سیکنڈز کا, ایک منٹ. دیکھیں کوئٹہ ایک پیالہ ہے ویلی, کوئٹہ ویلی میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ دہشت گردی مسلسل ہو رہی ہے اور قابو میں نہیں آ رہی. مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی ویلی میں دشمن قابو نہیں آ رہا, یہ کیا ہے؟ سر 5 سال حکومت کر کے گئے ہیں, آپ بتائیں نا. ہم نے کافی قابو کر لیا, ہم نے اتنی دہشت گردی ختم کی, آپ دیکھ لیں, ہم نے تو بڑی دہشت گردی ختم کی چٹان صاحب کراچی سمیت. کیا فائنلی یہ ڈیسیجن ہو گیا؟ مسلم لیگ نون تو طالبان کی اتحادی رہی ہے زبان کو, یہ تو طالبان کی اتحادی رہی جماعت یہ جنہوں نے پاکستان میں 70,000 لوگوں کو مارا. یہ تو ان کے الہی ہیں, اس کو بند کریں, یہ تو ان کے الہی ہیں, اس کو بند کریں, یہ تو ان کے الہی ہیں. اچھا رک جائیں, یہ تو ان کے الہی ہیں, اتحادی رہے ہیں. یہ کس منہ سے بات کر رہا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, یہ کل تک اتحادی رہے ہیں ان کے. یار میری بات سنو, پنجاب کے اندر کتنی دہشت گردی ہوئی ہے ان کے وزراء کے اندر, اس کو بند کریں. پنجاب کے اندر اس کو بند اس کو کہیں کو اپنا منہ بند کرے. وہ پنجاب کے اندر جتنی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں تمہارے وزراء آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر دیں, آپ تو کر لیں, چھوڑیں. جی چٹان صاحب
آج نئے پیچھے لگ گئی پاگل ہو گئے. ایسے حالات میں کیا بولوں, اس کو بند کرو یا اس کا آواز بند کرو. کوئی آپ کے کوئی کس کی آواز بند آگے بڑھ جائیں. حکومت جی بتائیں جلدی سے. کوئی آپ ان لوگوں کو آپ تو 1 گھنٹہ سن رہے تھے, اب ہماری باری آئی تو آپ 2 گھنٹہ سنتے ہیں. چلیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مختلف پارٹیاں ہیں, ہمارے اپنے منشور ہیں, ہم نے لوگوں کے ساتھ مختلف ہر ایک نے وعدے کیے ہیں, لیکن تمام اپوزیشن 4 باتوں پہ ہم متفق ہیں, اور اس کے لیے اب طریقہ کار بنانا ہے کہ اس پہ ہم اسمبلیوں کے اندر احتجاج کریں یا سڑکوں پہ اس پہ احتجاج کریں. اچھا ابھی طریقہ کار وہ 4 چیزیں کیا ہے کہ ایک تو جو یہ جعلی الیکشن ہوا تھا اس کے تحقیقات ہم چاہتے ہیں. دوسرا ہم یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ مکمل عمل درآمد چاہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 منسٹروں کے ہوتے ہوئی دنیا کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ مخلص ہیں. آئے گا بھی تو آپ نہیں یقین دلانے دیں گے, نہ اپوزیشن کو یقین آئے گا. ان کو آ بھی جائے گا تو آپ نہیں دلانے دیں گے. تیسری بات یہ کہ یہ حکومت نے جو مہنگائی کا طوفان لایا ہے, اور جو چلو لوگوں کو مشورہ تو دیا کہ آپ 1 روٹی کھاؤ یا 1 ٹائم کا کھانا کھاؤ, لیکن جو غریب مریض ہے جس کو پر ڈے دوائی کی ضرورت ہے, جس کو نے نوٹس لے لیا, انہوں نے کم کرنے کا کہہ بھی دیا. مجھے بتائیں وہ لوگ وہ بیچارے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, انہوں نے قوم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, ابھی یہ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہے, لیکن یہ حکومت میں تھے, KPK میں ان کا حکومت تھا, یہاں اسمبلی میں ان کے ممبران تھے, ہر سٹینڈنگ کمیٹیوں میں ان کے ممبران شامل تھے. اس کے بعد بھی لوگوں نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم ڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگائیں گے. یہ ساری چیزیں ان 4 چیزوں پہ ہم متفق ہیں. میں بات تو مکمل کروں. ان 4 چیزوں پہ ہم متفق ہیں, مکمل ہو جائے گا. اس پہ ہم متفق ہیں, اور اس کے لیے طریقہ کار بنائیں گے. آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے حکومت مخالف مہم کا آغاز کرنا ہے, میرا خیال ہے رمضان عید کے بعد. تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ ان کے کچھ مطالبات کو آپ پورا کریں گے یا اپنی چیزیں بتائیں گے, ان کے مطالبات مانیں گے؟ اب مجھے اجازت ہے میں جواب دے دوں اگر انٹرپٹڈ. میں نے کسی کی اس میں نہیں ٹانگ اڑائی. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے سارے سگنیٹریز ہیں, اور FATF میں انفارچونیٹلی پہلی دفعہ پاکستان جب گرے لسٹ میں گیا ان کی حکومت تھی, دوسری دفعہ گیا ان کی حکومت تھی. وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا تھوڑی سی ٹیرر فائنینسنگ مجھے اب دیکھیں, جب یہ حکومت آئی تھی تو گرے میں تھا نا. اب بات کرتے ہیں. تو آپ کی حکومت تھی نا اس وقت؟ جی ہاں 2009 میں, اور پھر اس کے بعد ابھی. ہاں جی نہیں تھی آپ کی حکومت. اب یہ ہماری حکومت تھی لیکن گرے لسٹ میں. گرے میں تھا جب PMLN کی حکومت آئی تو پاکستان گرے لسٹ میں تھا. نکلا تھا پھر اب دوبارہ گیا انہی کے دور میں گیا, اور پھر کچھ اور بیانات بھی آئے جس کی وجہ سے مزید کبھی ممبئی اٹیک کے بارے میں نواز شریف صاحب نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہاں ہاں ہمارے ہی یہاں سے ہوا یہ سارا. دیکھیں ایک تو اس کا کنیکشن منی لانڈرنگ سے بہت اسٹرکٹلی, اگر آپ دیکھیں منی لانڈرنگ کا لا نہیں اپلائی ہونے دیا گیا. لا موجود تھا, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا, کیونکہ دونوں خاندان اپنے اپنے پیسے بچا رہے تھے. دونوں کے اوپر منی لانڈرنگ کے ایک جیسے طریقے, ایک جیسا ان کا کنیکشن نکل رہا ہے. ایک نے سمجھداری یہ کی ہے کہ اومنی گروپ اور فیک اکاؤنٹس میں پیسے ڈالے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ آپ پلیز یہ نہ کریں نا, ملٹی ڈائمینشنل اٹیک نہ کریں. مجھے جواب دینے دیں پلیز. مجھے اپنا موقف بیان کرنے کا پورا حق ہے. الزام آپ لوگوں کی طرف سے بھی بہت آ چکے ہیں, مجھے جواب دینے دیں. علیمہ باجی کا بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں. اچھا, ایک کا ان کا یہ ہے جی, وہ منی ٹریل ان کو آ کے سپریم کورٹ نے پوچھا, وہ وہاں پروف کر کے آئی. اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں دوبارہ چلے جائیں سپریم کورٹ میں. ایک نے اومنی گروپ کے تھرو اور یہ کسی کلفی والے کو, فالودے والے کو اس طرح انگیج کیا ہے. دوسروں کی طرف سے یہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اتنا شور ہے, اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ وہ جو دینے والے بھیجنے والے لوگ ہیں نا, ان کے کوئی پاسپورٹس ہیں, نہ ان کی کوئی شناخت ہے. یہ چیزیں نادیہ مجھے پلیز آپ بات کرنے دیں نا. لیکن جس اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, TTs آ رہی ہیں, وہ اکاؤنٹ ان کے اپنے نام پہ ہے. سو اس لیے ہنگامہ ہے کیوں برپا. وہ والا جو غزل ہے وہ ضرور اس پروگرام کے بعد لگائیے گا. انہوں نے کہا جی انہوں نے قیمتیں بڑھا دی اس کی میڈیسن کی. آپ عامر کیانی صاحب نے پچھلے تقریباً 5 دن سے وہ پورے ڈاکیومنٹس انہوں نے میڈیا کو دے دیے. 22 مئی سن 2018 شاہد خاقان عباسی صاحب کی سیکنڈ لاسٹ کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ اپروو ہوئی. سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا تھا. میڈیسن کی کمپنیز تھیں جنہوں نے
پروٹیسٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا میڈیسنز بنانی بند کریں, پچھلے 20 سالوں سے ہماری جو ہے وہ میڈیسن کی قیمت نہیں بڑھی. اچھا, انہوں نے 9 to 5% 2.4 کے فارمولے سے 9 to 15% انہوں نے انکریز کا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, جس کو کیبنٹ نے, خاقان عباسی صاحب کی کیبنٹ نے اپروو کر کے سائن کیے. اب سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا, اکتوبر نومبر میں اناؤنس نہیں کیا, انہوں نے انسسٹ کیا کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے, جس کا امپیکٹ یہ آیا. کہا یہ گیا تھا کہ جو بیچز پڑے ہوئے ہیں میڈیسن کے ایگزسٹ کر رہے ہیں مارکیٹ میں, ان پہ آپ پرائسز نہیں بڑھائیں گے. لیکن جس وقت مینوفیکچرنگ کمپنیز نے بڑھانی شروع کی, 339 کے قریب کمپنیز ہیں یا 343 میڈیسن ہیں جس کو انہوں نے لائف سیونگ ڈرگز, یہ وہ جو انہوں نے جتنی ان کو کہا گیا تھا کہ بڑھاؤ اس سے زیادہ بڑھائی ہے, جس کی وجہ سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس پہ ہم لیجسلیشن لے کر آ رہے ہیں, اس پہ ہم لیجسلیشن کا عمل شروع کریں. اور 8 مہینے گزر چکے ہیں, مجھے پوری امید ہے کہ ان کی پارٹیز نادیہ جو اس وقت آ کے لوگوں کا درد میں بہت کٹھی ہو رہی ہیں مبتلا ہو کے, ماشاءاللہ ان کے دور میں ایک منٹ فوڈ انفلیشن تھی 25%, 4 سال رہی, پہلے ان کے 4 سال کتنے, ان کے پہلے 4 سال ان کے 25% پیپلز پارٹی کے دور میں. آپ کے دور کی شروع کا جو انفلیشن کا چارٹ ہے وہ 10.4% کا ہے. اگر آپ ہماری بیٹ کرنے جا رہے ہیں 9.4 میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے ابھی آپ کے پاس پورا دیتی ہوں, اور ایک سیکنڈ جو ان کی انیشل کموڈیٹیز کی پرائسز, صدیق صاحب آپ نے بہت زیادہ ٹائم لیا بولنے, ان کی اب یہ کیا جو آپ نے جو شروع میں بات کی نا, ان کو میں یاد کرا دوں اپنے کو کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت الیکشن ایئر میں نہیں جا رہی, پہلے 8 مہینے ہیں. جس دن الیکشن ایئر آئے گا آپ ہم سے ہماری پرفارمنس ختم کرنے کے لیے انیشیٹو لینا, انہی وڈیروں کے ساتھ آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں. مسئلہ ایک تو 9 to 15% کی اگر منظوری دی تھی تو ان کی دور حکومت میں 300% مہنگائی بڑھی. اب آ کے نوٹس لیا, نمبر 1. نمبر 2, یہ کالا دھن کہتی ہیں. عمران خان نے اپنی زندگی کا پہلا فلیٹ پرویز مشرف کی ایمنیسٹی اسکیم میں وائٹ کیا جو لندن کا ہے, اور اب جو ہے علیمہ باجی نے اپنا کالا دھن سفید کیا. سپریم کورٹ کو چیلنج آپ ایمنسٹی اسکیم لاتے ہیں, اسی لیے کالا دھن ہے, یہ تو لیڈر جو ہے, میں کہتا ہوں ایمنسٹی اسکیم آئی تو کالا دھن سفید کیا نا بھائی, کالا دھن انہوں نے سفید کیا لیڈر صاحب نے. میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ مجھے نہ چیلنج کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی جو کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا, اس نے کالا فلیٹ سفید کیا. ایسے نیب کو چاہیے, عمران خان نے سپریم کورٹ میں 40 سال پرانا سارا ٹریک دیا. ان کی ڈرائنگ بھی آخر میں مجھے دکھانی ہے جو مکمل ہو گئی ہے. نیب کو چاہیے کہ چوروں سے میرٹ پر نپٹے. نیب کو چاہیے ان چوروں سے میرٹ پر نپٹے اور ان کو گرفتار کریں, ان سب کو گرفتار کریں کہ جنہوں نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے, جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے, جنہوں نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہے, جنہوں نے پاکستان کے پیسے اس ملک سے باہر بھیجا. چٹان صاحب کام مکمل ہو گیا تو دکھا دیں اسکرین پہ ذرا. بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. کتنی اچھی ڈرائنگ بنائے یہ چٹان صاحب, ڈرائنگ بنا رہے تھے, ہیلی کاپٹر بنا رہے تھے. میں نے تو بنی گالن میں رہتے ہیں تو ان کو ہیلی کاپٹر بڑے نظر آتے ہیں. نہیں جو سندھ میں آج کل ہیلی کاپٹر پہ سیریں ہو رہی ہیں نا, کبھی کہیں افتتاح کبھی کہیں افتتاح, وہی ہے جس کا کیس چل رہا ہے, کیس میں یہی تھا. صدیق الفاروق صاحب آپ کبھی, ساجد صاحب آپ کبھی, نادیہ مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.